खूबसूरत जी, बहुत 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 खूबसूरत बात, बहुत ही जो एक शानदार तरीके से क़िबला ने इन रिश्तों को जो है वो इस मनसब को जो अगर मैं कहूँ कि इसको डिफाइन किया है। और अय्याम ईद कुर्बान के हैं और उसके ऊपर जनाब मुस्लिम के साथ जनाब मुस्लिम की एक दिन पहले शहादत और जनाब मुस्लिम के बच्चों की जो कि ईद के दूसरे दिन वो पूरा किस तरह से हुआ, क्या हुआ, तमाम हम तारीख के पन्नों को जो है वो खोलने की कोशिश करेंगे। जनाब अहमद नकवी साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और तिफ़लान जनाब मुस्लिम को क्यों इनका ख़्याल नहीं किया गया, अय्याम ईद का भी ख़्याल नहीं किया गया, ख़ानदान रिसालत के करीब तरीन फ़र्द होने का भी पास ना किया गया, किसी चीज़ का कोई पास ही नहीं किया और जो है वो अहले कूफ़ा ने जो है वो अकेला छोड़ा। वजूहात क्या है, तारीख़ क्या लिखती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 की जब हम तिलावत करते हैं तो इसमें खुदावंद मुताल ऐसे मर्द मोमिनीन का जिक्र करता है जिन्होंने जो खुदा के साथ अहद किया, पैमान किया, उसमें वो सच्चे साबित हुए। उनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने शहादत के उस अजीम मरहले को हासिल किया, वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे अफराद हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। उनका जब वक्त आएगा, जब उनसे इम्तिहान लिया जाएगा, तो वो भी उसी तरह जैसे पहले अफराद शहादत के मरहले तक पहुँच गए, शहादत के अजीम मकाम तक पहुँच गए, इनसे भी जब ये सिलसिला होगा, इम्तिहान लिया जाएगा, ये भी कामयाब हो जाएंगे। वमा बद्दलू तब्दीला, इनके लिए कैसा भी मरहला आ जाए, क्या भी हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कैसा भी इनसे इम्तिहान लिया जाए, वमा बद्दलू तब्दीला, इनके वजूद में कोई तब्दीली नहीं आती, हमेशा सर तस्लीम खम है, रज़ाए परवरदिगार, रज़ाए मौला की खातिर कुर्बानी देते जाते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर इमाम हुसैन, शहीद अव्वल करबला, जिसे उलमा शहीद अव्वल कह रहे हैं, कुर्बानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली कुर्बानी का नाम सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जैसा कि आप जानते हैं और क़िबला ने अहसन तरीके से बयान किया कि जब कूफे वालों ने मुसलसल ख़त भेजे, मौला ने अपनी तरफ से उनको ऐसे नहीं भेजा था कि किसी की तरफ से कोई तकाजा ना आया हो और मौला ने ऐसे ही कूफे उनको भेज दिया हो, बल्कि पहले मरहले में 600 ख़त और उसके बाद जो मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ नक़ल जो मिलते हैं हमें तारीख़ की 18,000 ख़त भी मिल रहे हैं। इतने ख़ुतूत मिलने के बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर एक जो वफ़द आता है, कैस इब्न मुसहर सैदावी, अब्दुर्रहमान इब्न दाद और अम्मारा बिन अब्द, ये 3 अफराद थे जो इनफरादी हिसाब से, इज्तिमाई हिसाब से वो ख़त लेके आए जिन पर मोहरें थीं, स्टैम्प लगे हुए थे मुख्तलिफ कबीलों के सरदार के, कि ये सरदारों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, और वो मुफस्सल जो अरबी इबारात उन ख़तों में मौजूद हैं, वो तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि हमारे बाग अब आमादा हो गए हैं, हमारी ज़मीनें ज़रख़ेज़ हो गई हैं, और उस अंदाज से अब आएँ और हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, और हम इमाम के बग़ैर हैं। अभी कोई हुज्जत खुदा आए, कोई इमाम आए, हमारा हाथ थामे ताकि हम बातिल के ख़िलाफ़ क़याम करें, और मौला आप अकेले ना आइएगा, अपने अहले खाना को, ख़ानदान को, अहले बैत को भी साथ लेके आइएगा। ये ख़तों में मौजूद हैं अल्फाज। जब उन्होंने ये ख़त लिखे हैं उस अंदाज से, इतनी तादाद ख़तों की 12,000, 18,000, ये 600 से शुरू होते हैं, 18,000 तक ये तादाद पहुँचती है। जब ये ख़त मिले मौला हुसैन को, ये आखिरी वफ़द जब तारीख़ ने नक़ल किया, जब मौला हुसैन के पास पहुँचता है, उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़ीर
حسین حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے مولا نے خود خط لکھا ہے ان افراد کی طرف جنہوں نے لیٹر لکھا تھا، جنہوں نے خط لکھے تھے، ان کی طرف مولا نے خط لکھا ہے کہ من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، یہ حسین کی طرف سے خط ہے تمام ان افراد کے لیے جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں۔ اما بعد فإن ہانی ابن ہانی وسعیدا قدما الی بکتبکم، کہ ہانی اور سعید میری طرف آئے تھے آپ کے خط لے کر، آپ کے کتب یعنی مراد وہی خط لے کے آئے تھے۔ مکتوب وکان آخر من قدم علی من رسلکم، اور یہ وہ افراد تھے جو آخری افراد ہیں، آپ نے تو بہت خط لکھے ہیں، یہ آخری افراد ہیں جنہوں نے آپ کے خط مجھ تک پہنچائے۔ وقت فہم تو کل الذی قصصتم، آپ نے جو جو قصے بیان کیے، جو جو تقاضا کیے، سب میں حسین سمجھ گیا ہوں۔ وذکرتم ومقالۃ جلکم، آپ کی باتیں ساری مجھ تک پہنچ چکی۔ انہو، کیا آپ نے کہا، انہو لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق، آپ تو یہ خطوں میں کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ آئیں تاکہ آپ کے ذریعے ہم حق پر سارے مل کے باطل کے خلاف قیام کریں۔ یہ آپ کے خطوں میں یہی تھا۔ جب یہ ساری چیزیں آپ سے میں نے سمجھ لیں، آپ کے تقاضے میں نے سمجھ لیے، آپ کے قصے سارے میں نے سن لیے، اب میں حسین انا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل، اب میں بھیج رہا ہوں اپنے امو کے بیٹے، اپنے اعتماد یعنی حسین کے اعتماد کا نام مسلم بن عقیل۔ فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ، اب یہ چیز مہم ہے، مولا کیوں بھیج رہے ہیں مسلم بن عقیل کو؟ فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيَ مَلَائِكُمْ، اگر مسلم بن عقیل نے کوفے پہنچ کر میری طرف لیٹر بھیجا، خط بھیجا، وہی جو آپ کی رائیں پہلے میں خطوں میں پڑھ چکا ہوں، وہی رائے اگر مسلم بن عقیل کی ہوگی، علی مثل ما قدمت به رسلکم، جو آپ کے قاصد پہلے لیٹر لے کے آئے ہیں، وہی اگر مسلم بن عقیل نے وہی خط میں لکھا کہ واقعاً یہ ان کے تقاضے میں یہ سچے ہیں، واقعاً یہ وفا کر سکتے ہیں، واقعاً یہ حجت خدا کے تابع ہیں، واقعاً یہ بیعت کرنے والے ہیں، واقعاً یہ مطیع ہیں، اگر مسلم بن عقیل نے یہی چیز لکھی، فَإِنِّي أَقْدِمُ إِلَيْكُمْ وَشِيكًا، اگر مسلم کا خط میری طرف ایسے پہنچے گا تو میں حسین بھی جلدی آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچنے والا ہوں۔ اب یہ لیٹر آپ نے سن لیا، کیوں حضرت مسلم کو بھیجا، اس کی وجہ اور علت بھی بیان ہو گئی۔ اب آپ کا جو مین سوال ہے یہاں پر، جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، کہ حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے ہیں کوفے میں، آپ خود جانتے ہیں کہ جیسے مسجد کوفہ میں گئے ہیں تو 18,000 سے 30,000 افراد وہاں پر موجود ہیں۔ جیسے ہی مولا حسین کا خط کھولا ہے، ابھی جیب سے نکالا ہے، اسی طریقے سے حالات آپ سمجھیں، وہ خط کھولا ہے تو روایات کے لفظ ہیں کہ یہ سارے کے سارے گریہ کرنے لگے، رونے لگے، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے عاشق و مولا حسین کے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ولی خدا کے منتظر ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ حجت خدا کے منتظر ہیں۔ اس انداز سے انہوں نے گریہ کیا، اس ولولے کے ساتھ 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جب انہوں نے دیکھا کہ واقعاً یہ تو رو رہے ہیں، مولا کا نام سن کے یہ عاشق بنے ہوئے ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی اسی ٹائم کہ ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں، آپ مولا حسین کے سفیر ہیں، تو مولا نے کچھ روایات کے مطابق وہیں پر خط لکھا ہے مولا حسین کو کہ واقعاً جو انہوں نے کہا ہے اس میں سچے ہیں، یہ وفا کرنے والے ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے اور اتنے لوگ واقعاً موجود ہیں کوفے میں، آپ کوفے آ جائیے، یہ واقعاً اپنے عہد میں سچے ہیں، واقعاً یہ وفا کریں گے۔ اچھا، اب حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ جو سارا سلسلہ ہوا، جو مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے جو یہ 8 ذی الحج کو یا منصور امت کا نعرہ لگا کر جو قیام کیا اور دارالامارہ کی طرف بڑھے ہیں، اس ٹائم دارالامارہ کے ارد گرد کم از کم افراد، جو آپ کو تاریخی نقل بتا رہا ہوں، 4,000 افراد تھے کم از کم،
اور زیادہ سے زیادہ 30,000 بھی لکھے گئے ہیں. 30,000 4,000 18,000. اب اس سے آپ 10,000 بھی مان لیں. 10,000 لوگ یہ جو قیام ہو رہا ہے مولا مسلم امیر مسلم کے ساتھ ہیں. دارالامارہ کے ارد گرد ہیں یہ سارے. اچھا دارالامارہ کی کیا حالت ہے؟ دارالامارہ کی حالت یہ ہے کہ اس ٹائم دارالامارہ میں اندر ٹوٹل 35 سے 50 افراد ہیں. 35 سے 50 افراد ہیں اندر ٹوٹل، جو حکومتی کارندے اور یہ سارے ملا کے ٹوٹل اندر دارالامارہ میں 35 سے 50 افراد ہیں ٹوٹل. اب 35 سے 50 افراد نے ایسا کھیل کھیلا، دنیاوی حساب سے ایسا کھیل کھیلا کہ یہ 4,000 سے زائد جو افراد تھے سارے کے سارے حضرت امیر مسلم کو چھوڑ دیتے. اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں. اگر مجھے آپ وقت دیں تو میں اس کو پورا کروں تاکہ پھر آپ سے میں رخصت دوں، اجازت دوں. بسم اللہ کیجیے. یہ اگر اصل جو سبب ہے حضرت مسلم بن عقیل کی اتنی پذیرائی ہوئی، ابتدا میں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی سیناریو سے آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کی اتنی پذیرائی، اتنا ولولے سے استقبال، سارے رو رہے ہیں. 18,000 افراد نے بیعت کیے. اب حضرت مسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل تک و تنہا ہیں کوفے میں. اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے پاس بھیجتے ہیں کچھ تاریخی نقلوں کے حساب سے. فلان مسلم جو ہے ان کو خود سے جدا کر کے قاضی شریح کے پاس بھیجتے ہیں مثلا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. اس کے لیے علماء اور جو تحلیل کرنے والے افراد موجود ہیں وہ 2 سبب بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے تمام افراد نے، جو کوفے کے سارے افراد تھے ہانی ابن عروہ اور ان افراد سے ہٹ کر، یہاں پر البتہ میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو حضرت مختار یا جو دوسرے افراد تھے میثم تمار، یہ قید میں تھے، یہ قید و بند میں تھے. یعنی ایسے نہیں کہ سارے کے سارا پورا کا پورا کوفہ جو ہے وہ یزید کی بیعت میں آ گیا، ابن زیاد کے اس خوف میں آ گیا. نہیں، کچھ افراد قید میں تھے. اور ہانی ابن عروہ تو آپ جانتے ہیں ان کی شہادت ہو گئی. کچھ افراد قید و بند میں تھے، کچھ افراد یعنی مجبور تھے. لیکن جو آزاد افراد تھے، جو ساتھ تھے قیام میں، انہوں نے کیوں حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا؟ اس کے 2 مین سبب ہیں. پہلا سبب جو ہے وہ بصیرت کی کمی، کہ بصیرت جو تھی، جیسے ہانی ابن عروہ کے لیے جیسے آپ روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ اندر موجود تھے تو کہا یہ گیا حملے کے لیے، جب ان کا قبیلہ پہنچا، قبیلے میں اتنا بھی موجود ہے کہ 30,000 افراد موجود تھے، کہا یہ گیا کہ وہ تو بادشاہ کے ساتھ، وہ تو حاکم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو بصیرت اتنی ان کی کم تھی، اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ان کے ساتھ ہمارا نظریہ نہیں مل رہا، ان کے ساتھ ہماری مخالفت ہے، یہ کیسے ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ بھی نہیں گوارا کیا. انہوں نے پوچھا، وہ سارا قبیلہ گھر واپس چلا گیا. فقط یہ سنتے ہی کہ وہ تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ تلواریں لے کے ابن زیاد کے ساتھ لڑنے آئے ہیں، آپ کوفے والوں کے ساتھ لڑنے آئے ہیں. تو بغیر انہوں نے پوچھے وہ پورا قبیلہ گھر جا کے سو گیا. بصیرت اتنی. ابن زیاد جب نقاب اوڑھ کے خود کو حجت خدا پتہ نہیں کیا سے کیا کہلوا رہا تھا کہ میں حسین ہوں، اور یہ بصیرت کی کمی اتنی ہے کہ وہاں پر کسی نے گوارا اس انداز سے نہیں کیا. کیسے ان کو باور کروایا کہ میں حسین ہوں؟ اب یہاں پر بصیرت کا بالکل فقدان نظر آ رہا ہے کہ کسی فرد نے بھی وہاں پر اس انداز سے یہ پورے 18,000 افراد کیسے گمراہ ہو رہے ہیں. ایک جو سبب بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے بصیرت کا فقدان. بصیرت نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بصیرت کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ حق و باطل میں جو مومن کو تمیز آ جاتی ہے اس کا نام بصیرت ہے. جو انسان حق و باطل میں تمیز نہ کر پائے یعنی اس کی بصیرت ختم ہو چکی ہے. آج کل کے معاشرے میں اکثر سوال کرتے ہیں بصیرت کیسے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے؟ جب آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنی کنٹری میں جب کسی ایک حقدار انسان سے حق چھینا جاتا ہے، وہاں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یعنی تمہاری بصیرت ختم ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. حجت خدا کا جو سفیر ہے وہ موجود ہے، 18,000 افراد ادھر چلے جاتے ہیں. ایک بصیرت کی کمی.
دوسرا جو مین سبب علماء بیان کرتے ہیں، یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں، وہ ہے حب دنیا. حب دنیا، دنیا کی محبت. یعنی پہلے تو انہوں نے بڑے خط لکھے مولا حسین کو، الاجل الاجل الاجل، جلدی آئیں مولا، جلدی آئیں مولا، جلدی آئیں. لیکن کیا ہوا کہ سفیر حسین کو چھوڑ دیا، وہ ہے دنیا کی محبت. انہوں نے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کسی کو عورت سے، کسی کو سونے سکوں سے، کسی کو چاندی کے سکوں سے، کسی کو زمین سے، کسی کو خوف سے. یہ کہا گیا کہ ابن زیاد نے کہا اور دوسرے جو قاصد وہاں پر آ رہے تھے، ابھی 50,000 افراد راستے میں ہیں جو آپ کے ساتھ لڑیں گے. کوفے والے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ 50,000 کی فوج شام سے آ رہی ہے جو راستے میں ہے، اور ان 50,000 ساری فوج جو ہے لیس ہے، ان کے ساتھ اسلحہ ہے، آپ ان کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ تو اس خوف کی وجہ سے اکثر افراد نے کیا کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا. دوسرا سبب تھا محبت، دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان والسبیلان مختلفان. یہ دنیا اور آخرت دونوں دشمن ہیں ایک دوسرے کے. دنیا اور آخرت اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ الگ الگ راستے ہیں. اگر دنیا سے تمہاری محبت ہے تو آخرت کو چھوڑنا پڑے گا، آخرت سے محبت ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. بہت خوبصورت طریقے سے کی محبت نے سفیر حسین کو چھڑوایا. فمن احب الدنیا وتولاها ابغض الاخرہ. جس نے دنیا سے محبت کی، دنیا کے پیچھے چلا، ابغض الاخرہ، وہ آخرت کو چھوڑ دے گا. وہما بمنزلۃ المشرق والمغرب. مولا نے عجیب شباہت دی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی مانند ہیں. یہ مشرق والا مغرب اور مغرب والا مشرق. یعنی اگر مشرق سے محبت کرو گے تو آپ مشرق میں رہیں گے، مغرب والے سے محبت کرو گے تو مغرب میں رہو گے. یعنی ایسے نہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں کی محبت کو اکٹھا کیا جا سکے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے بیان کیا. میں کیسے اس دنیا کی وصف کروں جس کی ابتدا میں رنج ہے، مصیبت ہے اور آخر میں فنا ہے. اس دنیا کی محبت کی وجہ سے سفیر امام حسین اور طفلان مسلم معصوم دو طفل بچے. جزاک اللہ احمد بھائی، بہت شکریہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو بیان کیا کہ کیوں، وہ وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جناب امیر مسلم اور طفلان مسلم کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا گیا. اور مزید پروگرام جو ہے وہ مولانا اسلم رضوی صاحب کے ساتھ جو ہے کنٹینیو کریں گے. احمد صاحب بہت شکر گزار ہیں، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا، کیونکہ اس وقت قوم المقدسہ میں اذان مغرب کا جی ہاں اذان مغرب کا وہاں اذان مغرب کا وہاں وقت ہو گیا ہے. استفادہ کیا اور مومنین نے بھی اور ناظرین نے بھی. جزاکم اللہ خیر. جی ہاں، وہاں پر اذان کا وقت چونکہ ہو گیا. جی 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 وہاں پہ اذان کا وقت ہو گیا، اس لیے ان کو جانا تھا. آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. جی کنٹینیو کریں گے جناب.